बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार काकड़, जी हाँ, अनवार काकड़ साहब पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर हो गए। कयास आराइयों का वक्त ख़त्म हुआ, अब काम का वक्त है। अब अनवार काकड़ साहब को शफाफ इंतखाबात की तरफ जाना होगा, उस तरफ मुल्क को ले जाना होगा कि जहाँ पर नए जमहूरी दौर का आगाज़ हो सके। अगर रद्द-ए-अमल की बात की जाए तो पाकिस्तान की बड़ी पार्टियों का रद्द-ए-अमल अभी बाकी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी साहब, उन्होंने एक तारीफ़ी ट्वीट किया है अनवार काकड़ साहब के लिए कि एक मोतदिल आदमी है, बेहतर मिजाज के आदमी है, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। लेकिन जाहिर है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा है। मौजूदा लोग क्या कहते हैं, आज उसका भी जायजा लेंगे। कितना वेलकम किया जाएगा, कितनी मुश्किलात होंगी, किस तरीके से इंतखाबात की तरफ मुल्क जाएगा, और ख़ास तौर पर एक कयास आराई थी एक मुल्क के अंदर, एक मखमसा था कि कोई बहुत लंबा टेक्नोक्रेट का पीरियड ना आ जाए, सेटअप ना आ जाए। तो उस हवाले से अब क्या मामला हैं, कहाँ जाकर चीज़ें ठीक होंगी, कहाँ ठहरेंगी। और पाकिस्तान का एक बड़ा सूबा है, सूबा सिंध, जिसका दारुल हुकूमत कराची है। वहाँ से हमें ज्वाइन किया शैला राजा साहिबा ने। उनसे पूछेंगे कि आखिर सूबा सिंध की हुकूमत को क्या चैलेंजेस रहे। गुज़िश्ता 10 साल से या 12-13 साल से हुकूमत है, उस हुकूमत के अंदर कभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि सिंध असम्बली को भी कोई ख़तरा है, या सिंध में उन्हें किसी जमात की अपोजिशन का सामना है। मेरे साथ नादिया मिर्ज़ा साहिबा भी होंगी, कराची से ही ताल्लुक़ रखती हैं लेकिन इस्लामाबाद में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, और आज इनकी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हुई है। नामज़द नहीं बल्कि जो इससे पहले मौजूद थे। तो उनका क्या कहना था, किस तरीके से इख्तिताम किया उन्होंने अपनी गुफ्तगू का, और ख़ास तौर पर एक अहम मामला सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है कि जिसमें शहबाज शरीफ साहब से मंसूब किया जा रहा है कि वो कहते हैं कि 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा था। लेकिन जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, हमारी बहुत से लोगों से बात हुई, उनका कहना था कि मामला इस तरह से नहीं था। लेकिन उन्हीं लोगों के ज़बानी सुनेंगे कि जो वहाँ पर मौजूद थे। इसके साथ साथ शाहिद रिंद साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, तो कुछ देर के अंदर स्टूडियो के अंदर मौजूद होंगे। शाहिद रिंद साहब जो है वो मुझे मालूम हुआ है कि किसी ऐसी जगह पर मौजूद थे कि जहाँ उनका राब्ता जो है वो अनवार काकड़ साहब से था, और उनसे कोई गुफ्तगू शनीद चल रही थी। पूछते हैं क्या वाकई वो वहाँ पर मौजूद थे, क्या बातचीत हुई। अगर नहीं भी मौजूद थे तो जाहिर है कि बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है और बलूचिस्तान की खबर ज़रूर हमें देंगे। तो मैडम, मैं आपसे शुरू करता हूँ। शैला राजा साहिबा, 10 साल का दौर था आपका। जाहिर है कि एक जमहूरी दौर मुकम्मल हो, मुझ समेत उन तमाम लोगों के लिए इत्मीनान का सबब है कि जो पाकिस्तान में जमहूरियत को फलते फूलते देखना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत चलेगी तो पाकिस्तान के अवाम का कुछ ना कुछ ऐसा फ़ायदा होगा कि जिसे हम रिलीफ कह सकेंगे। कहाँ तक रिलीफ दे सके, कभी ख़तरा महसूस हुआ कि सिंध हुकूमत को भी कोई तलवार जो है वो काट सकती है या कोई नुकसान पहुँच सकता है? अच्छा, 15 साल का ये दौर था। हमारा तीसरा टेन्योर जो है वो कंप्लीट हुआ है, और हम जो चैलेंजेस हैं उनको तो मैं कहूँगी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि सिंध हुकूमत ने तमाम सूबाई गवर्नमेंट्स की बनिस्बत सबसे ज़्यादा अवामी खिदमत की है और सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट दिया है। जहाँ तक मसाइल हैं तो वो शुरू से ये थे कि पहली हुकूमत फेडरल में हमारी थी और उस वक्त सिंध में भी थी, तो उस वक्त हमें जो फेडरल ट्रांसफ़र्स हैं उसमें मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि 18वीं तरमीम भी हुई और हम तमाम सूबों को उनका ड्यू शेयर दिया गया, सिंध समेत। लेकिन जो 18वीं तरमीम पर 2013 के से अमल होना था वो उस तरह से नहीं हुआ, ठीक हो गया, और अभी तक फाइनेंशियली जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुई है, और उसके बाद से हम मुसलसल शिकार रहे। एनएफसी जो है वो हमने किया था, उसके बाद से 2 टेन्योर हो गए, एनएफसी नहीं हुआ। पीटीआई हमारे साथ मिलकर नून लीग को नाम रखती थी कि मई 2016 में एनएफसी होना था, नून लीग नहीं कर रही, लेकिन पीटीआई ने भी नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट और काउंसिल ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, सॉरी, तो इनकी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की हर तीसरे महीने मीटिंग होनी चाहिए। हमारी मीटिंग्स होती थी, लेकिन सिंध के साथ दोनों दफ़ा में वो इंसाफ नहीं हो सका, चाहे पानी का मसला हो, चाहे कोई सा भी मसला हो, और नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल से हमें वो सपोर्ट नहीं मिली। और जब आपको हमें 80% डिपेंड करती है फेडरल गवर्नमेंट फेडरल ट्रांसफ़र पर, तो 20% वाहिद सूबा है जो अपना रेवेन्यू जनरेट करता है, तो 80% के लिए हमें सेंट्रल फेडरल की तरफ देखना पड़ता है। अब अगर आपको 4 क्वार्टर में पैसे मिलने हैं
تو آپ جب بجٹ بناتے ہیں تو اس کوارٹر میں جو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ سال بھر میں آپ کو اتنے کوارٹر ملیں گے اور یہ پیسہ ملے گا، آپ اس حساب سے بناتے ہیں، اسی حساب سے آپ یوٹیلائزیشن ایکوزیشن بھی کرتے ہیں. تو دونوں حکومتوں نے بہت معذرت کے ساتھ جس پہ ہم نے بجٹ بنایا کبھی وہ پے نہیں کیا. لیکن یہ تو حکومت جس سے ہمارا بجٹ ہمیشہ ڈسٹرب رہا. حکومت نہیں تھی یہ والی حکومت جو 14-15 مہینے کی تھی. نہیں، یہ میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں. دیکھیں میں بات کر رہی ہوں پی ٹی آئی دور کی اور اس سے پہلے نواز شریف دور کی. اور ہمیں بہت مسائل کا سامنا رہا، اسپیشلی 2 درجن کے قریب ان کے ایم پی ایس تھے، تو اس کا کوئی فرق پڑا صوبے کے اوپر؟ میں آنا چاہ رہی ہوں، اگر میں بتانا چاہ رہی ہوں K4 اور K4 کا منصوبہ تھا. ہم جب نون لیگ کے زمانے میں بلینز میں پیسے رکھتے تھے، وہ ملین میں رکھتے تھے. لیکن ان کے زمانے میں ہماری پی ایس ڈی پی جو ہے وہ 27 بلین تھی. یعنی کہ صوبے کی طرف سے جو ہمیں اینول ڈیولپمنٹ ملتا ہے وہ 27 بلین کا تھا. لیکن اور ہم ان سے اس پہ بھی لڑ رہے تھے کیونکہ ہمارا حق زیادہ ہے، ہم سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. تو لیکن پی ٹی آئی دور میں وہ 5 بلین پہ آ گئی اور 59 پانی کی اسکیمز تھی، جس میں سے 2 صرف سندھ کی تھی. اس کے علاوہ وفاق کے اور صوبے کے کچھ پروگرام ہوتے ہیں. نون لیگ دور میں بھی وہ انتہائی سست رہے، لیکن جب پی ٹی آئی کا دور آیا تو انہوں نے K4 سے انکار کر دیا. S2 میں سے انہوں نے مکمل ہاتھ، S3 میں سے مکمل ہاتھ ہٹا لیے. اور جو بہت سارے منصوبے تھے جس میں میں کہوں کہ ناردرن بائی پاس کی ایکسٹینشن اور انڈس یونیورسٹی کی ایکسٹینشن، کراچی سے حیدرآباد تک جو ایکسٹینشن تھی موٹر وے کی، اس کے پیسوں کی، یہ سارے انہوں نے سیز کیے. اور جو ان کے اور ایم کیو ایم کے ایم پی اور ایم این ایس تھے، انہیں 15 کروڑ انہوں نے جاری کیے. اور آپ سوچیں کہ وہ منصوبے جو وفاق کے اور صوبے کے ہوتے ہیں، ان کے بجائے ان 15 کروڑ سے انہوں نے وہ کام کیے جو لوکل گورنمنٹ کے ہوتے ہیں. چلے میڈم ایک دور کا اختتام ہوا، شکر اچھے طریقے سے ہوا. لیکن یہ جو شہباز شریف، مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس دور کے اندر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب گورنر راج کی فضائیں لگی تھی، عمران اسماعیل صاحب گورنر تھے، تو صوبے سندھ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. ذرا میں بس 1 منٹ میں بات کمپلیٹ کر لوں گی. یہ جو دور تھا ایک شہباز شریف صاحب کا، یہ اچھا دور تھا. ہماری ہر بات سنی گئی، کلائمیٹ چینج پہ جو ہمارے مسائل تھے اس کو سمجھا گیا، اور دونوں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ میں بہت انڈرسٹینڈنگ پائی گئی، اور یہ ایک آئیڈیل دور تھا. لیکن اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی دور ہے، اس میں تو یہ تھا کہ وہ ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ آج گورنمنٹ آپ کی جا رہی ہے، کل جا رہی ہے، ہماری ایک بھی نہیں گئی، انہی کی گئی ساری. اور جو ایک بدتمیزی کا کلچر اسمبلی میں نظر آیا، گتھم گتا، مارا ماری، نازیبا زبان کا استعمال، وہ بہت افسوسناک تھا، شرمناک تھا، اور اس پہ ہمیشہ افسوس رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. بلکہ افسوسناک بات یہ بھی ہے، مجھے جو ہے وہ مراد علی شاہ صاحب کے وہ الفاظ یاد ہیں کہ جب وہ کہتے تھے کہ جب میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے تو مجھے ایئرپورٹ بلاتے تھے، میں جاتا تھا، ان کا استقبال کرتا تھا، حالانکہ ہمارے وہ سیاسی مخالف تھے. لیکن جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تو پھر یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ وہ وزیر اعلیٰ سندھ کو بلوانا ہی پسند نہیں کرتے تھے. انہوں نے جانا کیا تھا، کیونکہ ان سے سوال یہ ہوا تھا کہ جب عمران خان صاحب ایئرپورٹ پہ آتے تو آپ جاتے کیوں نہیں ہیں. شہلا صاحب ذرا وفاق کی طرف آ جائیں. وفاق میں بڑی تبدیلیاں ہیں. کاکڑ صاحب جو ہیں وہ ظاہر سندھ کے حقوق کی تو ہم نے بات کی، تو بلوچستان کو بھی حقوق مل گئے کہ وزیر اعظم ان کا نامزد ہو گیا ہے، چیئرمین سینٹ پہلے ہی ان کا ہے. تو شاید رند صاحب جو ہے تشریف لا چکے ہیں. شاہد صاحب آپ کدھر تھے یہ بتائیں نا، پہلے کس سے ملاقات کر رہے تھے؟ اگر اس ملاقات میں کاکڑ صاحب کے حوالے سے کوئی خبر تھی یا کوئی ان سے ملاقات تھی تو وہ ضرور بتا دیجیے گا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، کتنے مؤثر ہوں گے. دیکھیں کاکڑ صاحب اس وقت اپنی نامزدگی کے بعد سب سے جو اچھی چیز تھی وہ اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ تھے. فون تو نہیں بند کیا نا انہوں نے؟ میری معلومات کے مطابق ان کا فون ابھی تک آن ہے، اور وہ اپنے انہی دوستوں کے ساتھ تھے جو ان کے بیڈ ڈیز میں یا اولڈ ٹائمز میں ان کے ساتھ رہے، اور انہی کے ساتھ وہ تھے. بیسکلی میری جو معلومات ہیں فواد اس نامزدگی کے حوالے سے، ابتدائی دنوں سے ان کا نام 2 اہم عہدوں کے لیے زیر غور تھا کیئر ٹیکر پہ. ایک کیئر ٹیکر چیف منسٹر بلوچستان اور ایک منسٹر فار فارن افیئرز. اچھا ایک منٹ شاید بھی ذرا رکیے گا. آپ ظاہر ہے کہ بلوچستان سے متعلق ہیں، اسلام آباد میں موجود ہیں، تو آپ کے پاس دونوں طرح کی خبریں ہیں نا کہ بلوچستان میں کیا ڈیولپمنٹ ہے اور اسلام آباد سے
کتنی اس کو آشیرواد مل رہی ہے. تو یہ کتنا غیر متوقع تھا ایک بلوچ صحافی کی حیثیت سے آپ کے لیے؟ غیر متوقع اس طریقے سے تھا کہ جو میری معلومات میں نے آپ سے انیشلی شیئر کیا کہ ان کا نام 2 اہم عہدوں کے لیے زیر غور تھا. وہ تھا کیئر ٹیکر چیف منسٹر بلوچستان اور فیڈرل میں کیئر ٹیکر فورن منسٹر کے طور پہ. لیکن جو گزشتہ 24 سے 48 گھنٹوں میں ہم نے جو ڈیولپمنٹس دیکھی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے ناموں کے حوالے سے متضاد نام سامنے آتے رہے. میری معلومات کے مطابق 2 روز قبل اس میں ڈرامائی موڑ آیا جب انوار الحق کاکڑ کا نام سرفیس ہوا. اسے 2 روز پہلے آ گیا تھا. 2 روز پہلے امپورٹنٹ حلقوں میں آ چکا تھا کیونکہ آلریڈی ان کا نام 2 اہم عہدوں کے لیے زیر غور تھا. ہی واز ان دا لسٹ آف جسے کہتے ہیں وہ جو 12 لوگوں کی کلیئرنس ہوئی تھی ان 12 لوگوں میں ہی واز ان 12 پیپل. اور جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ایک ایسی شخصیت لائی جائے جو ایک نہ صرف سنجیدہ سیاستدان ہو بلکہ اس کی ذرا پوزیشن بھی غیر متنازع ہو. آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی ان کی نامزدگی ہوئی ہے شاہ محمود قریشی جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کو لیڈ کر رہے ہیں انہوں نے کوئی نیگیٹو رسپانس ان کے حوالے سے نہیں دیا. فواد چودھری صاحب نے بھی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہوں نے بھی اس کو جسے کہتے ہیں ایک پازیٹیو نومینیشن کے طور پہ لیا ہے. تو میرا خیال ہے وہ جو لیکن جنہوں نے نومینیٹ کیا ہے یعنی کہ حکومت اور اس وقت کی اپوزیشن, چلیں اپوزیشن کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے ویٹیج نہ دیں, حکومت کا مطلب پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے, پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں بھی ہیں, مسلم نون بھی ہے, تو نامزد تو ظاہر انہوں نے کیا, وزیر پاکستان کی دستخط ہے. تو کیا وہاں سے بہت زیادہ آوازیں تنازع کوئی اس طرح کی چیز کھڑے ہونے کا امکان ہے؟ دیکھیں حکومت کی جو جماعتیں تھی پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این ان کے درمیان بھی جو کھینچا تانی تھی وہ لازمی سی باتیں تھی. آپ کے بھی علم ہے جلیل عباس جیلانی صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کے نام پہ, تو ایسا کوئی تنازع ان کے درمیان بھی نہ کھڑا ہو. تو جب نام انوار الحق کاکڑ کا ہے تو انوار الحق کاکڑ کیونکہ چند روز قبل ان کی ملاقات بھی ہو چکی تھی, پرائم منسٹر سے بھی ہوئی ہے, مریم نواز سے بھی ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو شریک چیئرمین آصف علی زرداری ان سے بھی ان کی کچھ عرصے قبل ملاقات. مولانا فضل الرحمان ان کا ریگارڈ کرتے ہیں جو آپ کے پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں. دیکھیں ویسے پڑوسی صوبہ ہونے کے ناطے نا نارملی ہم نے دیکھا یہ ہے کہ سندھ کے لوگوں کا بہت بڑا کوئی اعتراض ہوتا نہیں ہے بلوچستان سے. اچھا مزے کی بات یہ انوار کے نام پہ خیبر پختونخوا سے بھی اعتراض نہیں آئے گا کیونکہ وہ نسلاً پشتون ہیں, اور پنجاب میں بھی ان کے بہت اچھی دوستیاں ہیں چاہے وہ پی ایم ایل این میں ہوں پاکستان پیپلز پارٹی میں. شاہد بھائی میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں نا, ذرا نادیہ مرزا صاحبہ سے بھی کچھ کمنٹ لیں. نادیہ مرزا صاحبہ ایک اہم جو ہے وہ نامزدگی ہوئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اور اصل اپوزیشن یعنی کہ جو اس وقت اپوزیشن اسمبلی میں موجود تھی اگر اس کو چھوڑ دیں اور جو دوسری اپوزیشن ہے جس میں فواد چودھری جس کے سابق ذمہ دار تھے, تو وہاں سے پازیٹیو وائبز آئیں گی اور نتیجے میں جو الیکشن ہوں گے ان کو ہم پازیٹیولی کمپلیٹ ہوتا ہوا دیکھیں گے؟ تھینک یو ویری مچ فواد. پازیٹیو وائبز تو میرے آ چکی ہیں اور انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہے وہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے تمام ہی حلقوں کے لیے. تو جو فیصلہ کار حلقوں سے لے کر سیاسی حلقوں تک سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے, اور اس کی کوئی شک نہیں ہے کہ ایک جس کا بڑا ایک اچھا رہا ان کی اپنی کمپلیٹ ان کا جو پولیٹیکل کریئر ہے اس میں کسی قسم کا کوئی بیگیج نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں انگلی اٹھائی جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک بہت اچھی چوائس ہے, بڑی اچھا بڑے بات ہم نے ایک نان کنٹروورشل اور ایک بہتر چیز ہمارے سامنے آئی ہے, ہمیں سننے کو ملی ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ بہتر چوائس ہے. اور جب ابھی آپ نے ذکر بھی کیا جو ہم پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ کا یہ وہ, تو وہاں میں اپنی طرف سے یہ تو بتا دیا گیا تھا کہ معاملہ جو ہے وہ کسی کمیٹی میں نہیں جائے گا بلکہ جو ہے وہ خاص پرائم منسٹر اور راجہ ریاست اس کو فائنل کر لیں گے. تو دس از گڈ آئی گیس. اور جن بات کیا بات کریں میرا خیال ہے وہ امپریشن ہمیں مل چکے ہیں. وہ جو ایک فیڈ بیک تھا اپوزیشن کی طرف سے تمام ہی حلقوں کی طرف سے انفیکٹ یہ کہ جرنلسٹ کمیونٹی کی طرف سے. لیکن چیلنجز بہرحال اب شروع ہوں گے کاکڑ صاحب کے لیے بھی. ساری جو چیلنج کی صورتحال ہوگی وہ اب ہوگی کیونکہ جو لوگ اس وقت توقع کر رہے ہیں کہ ان کی نامزدگی بہت خوبصورت موڑ کی طرح ہے, ظاہر ہے کہ ان کے وہی اعتراضات پیدا ہوں گے کہ جب الیکشن کی طرف جائیں گے یا کچھ ایسے معاملات ہوں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ذرا شیلا رضا صاحبہ کی طرف آئیں گے اور کوشچن میں ابھی ان کی طرف چھوڑ جاتا ہوں کہ ایک قیاس آرائی تھی کہ سیٹ اپ بڑا طویل ہو سکتا ہے, کوئی ٹیکنوکریٹ آ جائے گا اور اس کے بعد وہ جانے کا نام نہیں لے گا. تو ایک سیاستدان کا نگران وزیر اعظم کی حیثیت سے چارج سنبھالنے کا ایک جو معاملے کی طرف راہ ہموار ہو رہی ہے, اس سے کیا وہ خطرات کم ہو رہے ہیں یا مزید بڑھ گئے ہیں؟ بریک کے بعد خوش آمدید. بریک کے دوران شاہد ریم صاحب مجھے مستقل ڈسٹرب کرتے رہیں گے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن میں نے کہا آپ سے باری آنے پہ پوچھوں گا, ابھی مجھے معلومات نہ دیں
تو باری پہ ضرور پوچھیں گے. شیلا رضا صاحبہ کی طرف چلتے ہیں. شیلا صاحبہ, ایک خوف تھا کہ جو نگران سیٹ اپ ہے وہ طویل عرصے کے لیے ہوگا. دوسری بات اگر میں حوالہ دوں میں قمر زمان قاہرہ صاحب کا, تو میں نے ان سے 2-3 دفعہ مختلف پروگرام کے دوران ان سے پوچھا کہ آخر پیپلز پارٹی کیوں کہتی ہے کہ اگر سیاستدان آ جائے نگران کے طور پر تو کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے, جو کام جس کا ہے وہ اسی کو ساجے. بلکہ ایک جگہ تو بڑی ناراضگی کے ساتھ قاہرہ صاحب نے ایک صحافی سے کہا تھا کہ آپ اپنا کام کریں, ہمیں اپنا کام کرنے دیں اور ہمارا کام حکومت چلانا ہے, تو حکومت ہم جو ہے وہ نگران چلائیں یا منتخب چلائیں, ہمارا کام ہے. تو پیپلز پارٹی کتنی مطمئن ہوگی اس سارے فیصلے سے؟ ظاہر ہے کہ آپ کی قیادت کا رد عمل آنا بھی باقی ہے. اچھا دیکھیے, میں ایک بات کہہ رہی ہوں, جہاں تک جمہوریت ہے اس کے اوپر تو کافی شب خون مارے جاتے رہتے ہیں, اور جمہوریت پہ ایک تلوار ہمیشہ لٹکی رہتی ہے, اور بہت ساری دفعہ سیاستدانوں ہی کے ہاتھوں جمہوریت کے اوپر حملہ کرایا گیا ہے, اور یا سیاستدان بنا کے جمہوری طریقے کا نام دے دیا گیا ہے. تو آپ اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے. ہمارے ساتھ جدوجہد میں لاٹھیاں کھانے والے فاروق لغاری صاحب بھی سیاستدان تھے, اور ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو تھے وہ سیاستدان تھے, اور دوسرے بھی سیاستدان تھے جو ڈکٹیٹر سے مل جاتے تھے اور ملیں گے اور ملتے ہیں. یہی میں کہہ رہی ہوں. تو یہ ایک ٹھیک ہے کہ ہم جب بھی کچھ کرنے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ریٹائرڈ جسٹس, ریٹائرڈ فلاں, ریٹائرڈ یہ. تو بہتر یہ ہے کہ سیاستدانوں ہی کو لانا چاہیے. اور اب جہاں تک بات ہے کہ ڈر یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ لمبا نہ ہو جائے, تو یہ تو ہمیشہ ڈر رہتا ہے, لیکن اس دفعہ یہ بات زبان زد عام ہے کہ پھر ہمیں الیکشن کمیشن سے کنور دلشاد صاحب کا بھی یہ ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ 3 مہینے مزید اور چاہیے ہوں گے الیکشن کمیشن کو, حلقہ بندیاں اور یہ سب. تو ایک عام لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جی فروری مارچ میں الیکشن ہوں گے, اور تو ایک خیال ہے لوگوں کا کہ شاید جو سیاستدان ہیں انہوں نے وقت کے ساتھ کچھ سیکھا ہوگا, اور وہ وقت کے ساتھ سیکھ کے یہ بات سمجھتے ہیں کہ سیاستدان نے جب بھی شب خون مارنے والوں کا ساتھ دیا, نقصان ملک کو ہی ہوا ہے. تو اگر وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ظاہر ہے میڈم جنہوں نے سیکھا تھا وہ اقتدار میں آ گئے, جنہوں نے نہیں سیکھا وہ اٹک جیل میں بیٹھے ہیں. تو سیاستدانوں نے سیکھ لیا, اچھی بات ہے, اسی لیے اقتدار کے اندر بھی تھے اور پھر آپس میں بیٹھے بھی. وہ تمام باتیں اگر یاد کی جائیں محترمہ بینظیر, جنہوں نے نہیں سیکھا تھا وہ سیاستدان, میں آپ کی بات کو ایگری نہیں کرتی. جو سیاستدان نہیں تھے وہ چڑھائی میں آ کر تھرڈ آپشن کے طور پر سیاستدان بن کے 27 سال جدوجہد کی تھی خان صاحب نے, آپ ان کو کہہ رہی ہیں سیاستدان ہی نہیں ہے. میں تو ان کے منہ سے تو 22 سنا تھا. اگر آپ نے گریس مارکس 5 دے دیے تو میں کیا کر سکتی ہوں. پہلے جو تھے وہ پہلے جو تھے وہ پہلے وہ کسی اور جرنل کے ساتھ رہے, پھر پرویز مشرف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ان دا لائن آف فائر میں کہ ہمارا اور ان کا یہ معاہدہ تھا کہ ہم انہیں 35 یا 40 سیٹ دینا چاہتے تھے, وہ 100 مانگ رہے تھے. اس کو آج تک پی ٹی آئی کے رہنما نے یا کسی نے جھٹلایا نہیں. پھر ظہیر الاسلام کو نہیں جھٹلایا جنہوں نے کہا کہ ہم کے طور پر لے کر آئے. تو ایسے سیاستدان جب آئیں گے, اور جب آئے ملک تباہ ہوا, جنہوں نے اس کو سیکھ کے اپنے آپ کو سیاستدان بنا لیا ان سے کچھ امید ہے, ورنہ اب تجربہ گاہ بند ہونی چاہیے. میڈم میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. شاید رین صاحب, سیٹ اپ طویل ہونے کا کوئی چانس ہے؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ طویل سیٹ اپ دیکھ رہے ہو؟ مارچ تک کا سیٹ اپ تو چلے مان لیا, شیلا رضا صاحبہ نے بھی مان لیا. ظاہر ہے کہ جو سی سی آئی تھی میں نے نہیں مانا, میں نے اطلاع سنی ہے, میرے الفاظ نہ کرے غلط. اچھا ماننے سے مراد یہ کہ ذہنی طور پہ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ الیکشن کب ہوں گے؟ میں ذہنی طور پہ صرف آئین کو فالو کرتی ہوں. میں صرف پاکستان کے آئین کو چاہتی ہوں کہ اس پہ عمل ہو. آئین پہ عمل ہو. آپ کو رن صاحب کیا لگتا ہے؟ میں ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوں. آئین پہ شیلاپا نے بات کی ہے کہ آئین کے حساب سے تو پنجاب اور کے پی کے الیکشن 90 دن میں ہو جانے چاہیے تھے. پیپلز پارٹی اس حکومت کا حصہ رہی جس نے ڈریگ کیا. اگر اسی آئین کی بات کر رہے ہیں تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ سی سی آئی میں جب آپ مردم شماری, جواب دوں گی بالکل مجھے کمپلیٹ کرنے دیں, پھر اس کے بعد ضرور آپ اس کا جواب دیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب سی سی آئی میں منظوری دے رہے تھے تو پیپلز پارٹی کو یہ اچھی طرح پتا تھا کہ اب انتخابات مارچ تک جائیں گے. اب
برابر رہا آپ کا سوال کہ مارچ سے آگے جائیں گے تو ایک بات یاد میں کہتا ہوں اس پہ تبصرہ نہ کریں نا، بری بات ہے، ہم اپنے منہ سے کیوں کہہ کے انتخابات میں کب کہہ رہا ہوں میں شک بھی نہیں کر رہا، میں یہ آپ سے جملہ کہہ رہا ہوں اس کا فیصلہ مارچ میں ہوگا. چلے ٹھیک ہے. شہزادہ صاحب آپ ذرا رسپونڈ کرنا چاہ رہی تھی، میں پھر نادیہ صاحبہ کی طرف جاؤں گا. میں دونوں کا دوں گی. دیکھیے جی، جو سینسز ہیں وہ لاسٹ 17 نومبر کو جب اسمبلی نے پاس کیا تو ہم نے سب سے زیادہ شور مچایا، کیونکہ ایم کیو ایم تو حکومت میں تھی، وہ شور کرتی تھی لیکن وہاں نہیں بولتی تھی. جی ڈی اے حکومت میں تھی، شور کرتے تھے، وہاں نہیں بولتی تھے. جماعت اسلامی بھی نہیں بولتی تھی. ہم نے سب سے زیادہ شور مچایا، جس سے دوبارہ ایکسرسائز شروع ہوئی. دوبارہ ایکسرسائز کا جب رزلٹ سامنے آیا تو کیا ہم متنازع کر دیں ہر چیز کو؟ ہمیں کسی جگہ پہ تو کہنا ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. جب نمبر سامنے آیا، سب کچھ ہوا، تو ایم کیو ایم نے بھی کہا کہ ہاں جی 75 لاکھ لوگ بڑھے، تو اس کو ہم کیا کہیں نہیں، غلط ایکسرسائز ہے. تو یہ اس طرح سے الزامات نہ لگائیں. نہیں شاہد رین صاحب تو صحافی ہیں، صحافی الزام تھوڑی لگاتے ہیں، ہم تو صرف خبر کے اوپر تذکرہ. میں نے صرف یہ کہا کہ سی سی آئی میں آپ کو منظوری دیتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے تھا کہ اب نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، معاملہ مارچ تک جائے گا. بھائی اگر ایک چیز صحیح ہوئی ہے تو اس کو صحیح تو کہنا ہوگا نا. ایک ایکسرسائز ہوئی سینسس کی، اور پھر آخری 2 دن میں صحیح کیوں کہا؟ سینسس کے ریزلٹس کو 1.5 مہینے تک روکے کیوں رکھا؟ ہوئی اور اس میں یہ سوال آیا ہے، اس میں ساری جماعتوں سے اتفاق کرنے کے بعد صحیح کہا ہے، ورنہ تو ویسے پہلے میڈم یہ کہہ نہیں رہے تھے، پہلے سی ایم صاحب یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میں واک آؤٹ کر جاؤں گا، پھر اس کے بعد جب سی سی آئی ہوئی تو وہاں سے واک آؤٹ تو کیا ہونا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں نمبرز دیکھوں گا اور پورا رزلٹ دیکھوں گا، اب تک جتنی جو ہے وہ ہمیں صحیح لگ رہی ہے، لیکن میں ایک فائنل نمبر دیکھوں گا تو میں پھر بات کروں گا. اب رہی بات پنجاب اسمبلی کی اور کے پی کی. دیکھیے جی، ایک وزیر اعلیٰ کا الیکٹورل کالج جو ہوتا ہے وہ ہاؤس ہوتا ہے، ممبر آف دا اسمبلی ہوتے ہیں. صوبائی کا اگر ہو تو صوبائی اسمبلی کے. تو اگر آپ کا الیکٹورل کالج 99.9% یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اسمبلی نہ توڑیں اور آپ اسے اپنی جاگیر سمجھ کے توڑ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا. لیکن کانسٹیٹیوشن میں 90 دن واضح ہیں آپا. شاید بھائی لمبی بات ہو جائے گی. کانسٹیٹیوشن میں یہ بھی ہے کہ کس طرح اسمبلی توڑنی ہے. یہ نہیں وہ اختیار آپ نے وزیر اعلیٰ کو دیا ہوا، اس میں کہیں پہ ممبر پارلیمنٹ کا شاہد بھائی آگے چلتے ہیں کیونکہ اسمبلی ٹوٹ گئی. اس کو دوبارہ سنے جو میں نے کہا ہے. وزیر اعلیٰ کا الیکٹورل کالج، اس کے ممبرز ہیں، وہ خود فیصلہ نہیں لے سکتا. جب 99.9% یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے، تو اس نے کیسے توڑی؟ یہ سوال ہے، اور یہی سوال پہ 63A ری رائٹ کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے، میں ایک بریک لے لوں. عوام نے بھیجا ہے. میڈم ایک بریک لے لیتا ہوں، کیونکہ نادیہ مرزا صاحبہ سے میں نے پوچھنا ہے، ان کا رابطہ منقطع ہو گیا، ان کی طرف ہی میں نے جانا تھا، کیونکہ ان سے ہم نے پوچھنا ہے کہ وہ پی ایم صاحب کی آج ایک میٹنگ کے اندر موجود تھی جہاں بہت سارے صحافی تھے. پی ایم صاحب نے وہاں ایک جملہ کہا ہے جس کو سنا یہ گیا ہے کہ آدھا پیش کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی 30 سال سے آنکھ کا تارا تھا. سوشل میڈیا کے اوپر یہ آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ کیا واقعی وہ اپنے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق کے اوپر بہت خوش، شاداں اور فرحاں نظر آئے تھے؟ کیا بات تھی؟ بریک کے بعد دیکھتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. نادیہ مرزا صاحبہ سے رابطہ ہمارا ہو نہیں پایا، میرا خیال ہے کوئی مواصلاتی معاملہ ہے. ویسے موسم تو ٹھیک ہے اسلام آباد کا، سیاسی موسم ہو سکتا ہے تھوڑا سا گرم ہو، ویسے ٹھیک تھا معاملہ، لیکن چلے رابطہ نہیں ہو پایا. تو یشوین جمال صاحبہ کو ہم نے لیا ہے کال کے اوپر، کیونکہ وہ بھی وہاں پر موجود تھی. یشوین صاحبہ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکال لیا. صرف یہ فرمائیے گا کہ پی ایم صاحب نے کیا یہ کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہیں؟ ویسے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ سب کو پتہ ہے کہ وہ واقعی آنکھ کا تارا ہیں، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں آنکھ کا تارا ہوں. جی تھینک یو سو مچ فواد فار ہیونگ می آن دا پروگرام. آپ نے کہا سیاسی موسم اسلام آباد کا جو ہے وہ اگر گرم ہو تو میرا خیال ہے ابھی کچھ دن کے لیے موسم سیاسی بھی ٹھیک ہے، چیزیں نارملائز ہو گئی ہیں بلکہ ٹھنڈی ہو گئی ہیں فار دیٹ میٹر. لیکن جو آپ کا سوال ہے، پرائم منسٹر نے یہ جملہ کہا، یہ فکرہ کہا، لیکن جس کانٹیکسٹ میں میڈیا میں دیکھ رہی ہوں اس کو چلایا جا رہا ہے، اس کانٹیکسٹ میں نہیں کہا. سوشل میڈیا پہ اور نیشنل میڈیا پہ نہیں.
جی 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 سوشل میڈیا پہ ہی، کیونکہ انہوں نے ایک آپ اس کو کہہ لیجیے آن اے لائٹر نوٹ اس حوالے سے بات کی کہ 30 سال سے میں یہ سن رہا ہوں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کٹا رہا ہوں. تو اسٹیبلشمنٹ بھی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ فوج بھی اس ملک کی ہے، تو اگر ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے میرے بارے میں تو اس کانٹیکسٹ میں یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ یہ میرے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے اس چیز کو. انہوں نے کوئی کلیم نہیں کیا تھا کہ میں 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کٹا رہا ہوں، جو کہ انفارچونیٹلی میں دیکھ رہی ہوں کہ سوشل میڈیا پہ اس کو کچھ اس انداز میں. ویسے آنکھ کا تارا تو وہ رہے ہیں نا اپنی پارٹی کے اندر بھی، ان کے حوالے سے یہی کہا جاتا ہے کہ وہ آنکھ کے تارے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آنکھ کے تارے بلکہ سر کے تاج تھے؟ دیکھیے سر کے تاج کے بارے میں تو خیر میں کیا کہہ سکتی ہوں، لیکن میرا خیال ہے اس ملک کے اندر جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان سبھی سیاسی جماعتوں کے اندر اس طرح کے لوگ، اس طرح کی لیڈرشپ ہم دیکھتے ہیں جو کہ ایگزسٹ کرتی ہے، جن کے بارے میں ہم ہمیشہ ٹائم ان اینڈ آؤٹ کی بات کرتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو اگر بحال کرنا ہو یا ان کو اپروچ کرنا ہو یا ایکسس کرنا ہو تو وہ لوگ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنی پارٹیز کے لیے رول پلے کرتے ہیں. تو آئی تھنک کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی اگر بات کریں تو اٹ وونٹ بی رانگ ٹو سے کہ میاں چھوٹے میاں صاحب جو ہیں ان کا یہ رول رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر اپنی پارٹی کی ریپرزنٹیشن کے حوالے سے بات کی جائے، کیونکہ ہم نے یہ ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی چیز ایٹ آڈز آتی تھی ود اسٹیبلشمنٹ تو ہمیشہ یہی اسپیکولیشن جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے کہ اب میاں شہباز شریف صاحب کوئی رول شاید پلے کریں گے. ایک آخری چیز بتائیے گا مجھے کہ جب آپ صبح محفل میں موجود تھی، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، صبح 10 11 12 بجے تک، آپ 1 بجے تک میرا خیال ہے آپ لوگوں کی محفل 12 ساڑھے 12 تک تھی، تو وہاں پر آپ کے پاس اطلاعات تھیں کہ انوار کاکڑ صاحب آ جائیں گے، یا حکومت نے اس نام کو خفیہ رکھا ہوا تھا کیونکہ اچانک راجہ ریاض صاحب آئے اور پھر چیزیں تیزی سے تبدیل ہوئی اور اس کے بعد نیا نام سامنے آیا، اور جو کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ منظور بھی ہو چکا ہے؟ اچھا، اس کے بارے میں اس طرح ہے کہ ہم نے پرائم منسٹر سے بھی بہت زیادہ اس چیز پر استفسار کیا، طریقے سے کچھ صحافیوں نے سوال کرنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے انہوں نے کوئی نام نہیں بتایا. مگر مریم اور بڑی بات ہے کہ اتنی بڑی ناکامی ہے صحافیوں کے لیے کہ 50-100 صحافی ایک نہتے آدمی سے پوچھ نہیں سکے کہ کون بن رہا ہے. بس دیکھیں یہ اب ناکامی ہے یا اس کو کیا جو بھی کہہ لیجیے، ان کا کہنا یہ تھا کہ مشاورتی عمل ابھی مکمل نہیں ہوا. خیر مریم اورنگزیب صاحبہ سے جب ہم نے اس حوالے سے بات کی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جو نام ہے وہ ابھی تک میں نے کسی پرومیننٹ چینل کے ٹکر کے اوپر بھی نہیں پڑھا. تو آپ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں، جن ناموں کے ارد گرد قیاس کی جا رہی ہے، ان میں سے کوئی نام نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ میں نے 1-2 نجی محفلوں میں اس نام کو 1-2 دفعہ سنا ہے، لیکن میڈیا کے پاس ابھی وہ نام نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات ہے بھی ایسے ہی ہے. انوار الحق کاکڑ صاحب کا نام ہم نے کل 1-2 جگہ پر سنا، لیکن کسی نیشنل میڈیا کے اوپر یہ نام ابھی تک زیر بحث اس طریقے سے نہیں آیا تھا. سمیر بھی ساری چلیں یہ بھی ویسے ہی خفیہ رہا، یہ ویسے ہی خفیہ رہا کہ جیسے پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی نے مل کے جب عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا تو انہیں خود بھی نہیں پتا تھا کہ حکومت میری گر جائے گی، اور یہ سلسلہ کافی پہلے کا شروع ہو گیا تھا. اب آپ جو امپلائی کر رہے ہیں میں سمجھ رہی ہوں آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن we should not read too much. اچھا جشمین صاحبہ اگر آپ سننا چاہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ میں آپ سے مکمل ہو گیا ہوں. میں شہلا رضا صاحبہ کی طرف جاؤں. شہلا رضا پھر کیسا ہے؟ دیکھیے ان لوگ نے خود یہ اس بات کا اعتراف کیا کہ جب ہمیں پتہ چل گیا تھا ہماری حکومت جانے والی ہے، ہم نے معیشت پہ بارودی سرنگیں بچھا دیں. انہوں نے اس بات کا خود اعتراف کیا کہ جب ہم نے دیکھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ہم نے لیوی جو ہے اس کو نہیں بڑھایا. ہم نے فیول ایڈجسٹمنٹ کے مد میں جو معاہدہ کیا تھا اس کے بعد بجلی پہ، اس کے باوجود بھی بجلی پہ سبسڈی دی. اور عمران پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں وہ یہ کافی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے اس وقت معلوم ہو گیا تھا، اس وقت معلوم ہو گیا تھا. تو آپ یہ مت کہیں کہ انہیں معلوم نہیں تھا. اچھا چلے تو وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے معلوم. اچھا شہلا صاحب ایک آخری چیز کا رسپانس کیجئے گا، میں نے پروگرام کنکلوڈ کرنا ہے. کتنے بڑے چیلنجز ہوں گے، کیا پریورٹیز ہونی چاہیے، کس طریقے سے نگران حکومت چلنی چاہیے کاکڑ صاحب کی تقرری کو لے کر؟ کنکلوڈ اگر آپ کرنا چاہیں پورا سینیریو جو اب تک کا ہے، کیونکہ اہم موضوع یہی ہے. باقی ساری چیزیں پیچھے چلی گئی، سائفر پیچھے چلا گیا، ڈائری کا وہ ورک پیچھے چلا گیا کہ جس کے اندر جو ہے وہ عدالتوں پہ پریشر ڈالنے کے طریقے لکھے ہوئے تھے. تو اب آگے مستقبل کیا ہے 2 3 4 5 6 مہینے؟ دیکھیے جی میرے حساب میں تو یہی ہے کہ 90 ڈیز ہیں اور اس میں بھرپور کیمپین ہونی چاہیے، کیونکہ وہ کانسیکوینسز جو کہ 2 اسمبلیاں توڑ کے اور ان کے الیکشن پہلے کرانے کی چکر میں کی گئے تھے اب وہ نہیں ہیں. اب پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن ہوں گے اور ایک اچھی اٹک والے کو کیمپین کی اجازت ہوگی، وہ لیول پلینگ فیلڈ اس کو ملے گی. ایک منٹ، الیکشن کمیشن کو فیسیلیٹیٹ کرے. جو اٹک میں اٹکا ہوا ہے اس کے پیچھے کوئی سیاسی جماعت کا مقدمہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، سیاسی جماعت ظاہر ہے کہ بکھر بھی چکی ہے، تتر بتر بھی ہو چکی ہے. شاہد رین صاحب سینئر تو میڈم
شیلا رضا صاحبہ تھیں، لیکن میں کنکلوڈ آپ سے کروا لیتا ہوں کیونکہ باخبر آج کل آپ چل رہے ہیں. نہیں میں باخبر. کتنے بڑے چیلنجز ہوں گے یہ؟ چیلنج اتنے بڑے تو نہیں ہوں گے کہ جس کو وہ حل کرتے کرتے آگے نکل جائیں؟ دیکھیں انوار الحق کاکڑ کی جو نامزدگی ہے، میں دو چیزیں جو بنیادی وجوہات ہیں، ایک ان کی غیر متنازع شخصیت ہے اور دوسرا ایک سنجیدہ پولیٹیشین ہے. تو ملک میں ایک جو جسے کہتے ہیں نا پولیٹیکل ٹرموائل بنا ہوا تھا، تو میرا خیال ہے وہ اسے کم کرنے کی کوشش کریں گے. اور دوسرا ان کا لازمی سی بات ہے الیکشن کروانا ان کا کام نہیں ہے. ایک بات بتائیں، الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے. نہیں سر، لیکن الیکشن میں سیکیورٹی سے لے کے باقی سارے معاملات نگران کا ہی کام ہوتا ہے نا کہ نئی حکومت تک معاملات منتقل کریں. ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کو فیسلیٹیٹ انہوں نے کرنا ہوتا ہے، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، مجھے اگر غلط میں نہیں سوچ رہا یا مجھے غلط نہیں لگ رہا تو میں نے عمران خان کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے دیکھا ہے کاکڑ صاحب کو کہیں. دیکھیں صرف ڈیفینڈ کرتے ہوئے نہیں، میں ایک بات آپ کو بتاؤں گا. ابھی کی بات نہیں کر رہا، میں پرانی بات میں دیکھیں ان کی نامزدگی کا ایک اسٹرانگ ریزن یہ ہے کہ ان کی غیر متنازع شخصیت. جب وہ 3.5 سال میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ساتھ کولیشن میں تھے بیکاز ہی واز فرام باپ، تو ان کا 2 مرتبہ نام اسٹیٹ منسٹر فار فارن افیئرس کے لیے فلوٹ ہوا. کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی، عمران خان صاحب نہیں فیصلہ کر پائے، ادروائز انوار الحق کاکڑ فارن آفس اور بہت سے جسے کہتے ہیں بین الاقوامی جو یونیورسٹیز یا تھنک ٹینکس ہیں، وہاں جا کے جو ریاست کا نیریٹو ہے یا جو ریاست کی بات ہے وہ رکھتے رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی پی ٹی آئی کے اگینسٹ رہے. پی ٹی آئی کے متعلق ان قریب لگتے ہیں مجھے تھوڑے. دیکھیں بالکل ان کی جو غیر متنازع پی ایم ایل این کے لیے، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، تینوں کے لیے ان کی شخصیت ایک جیسی ہے. بالکل ٹھیک ہے، فرق نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. میڈم کچھ کہنا چاہیں گی یا میں کنکلوڈ کروں؟ ویسے کنڈی صاحب نے خوش آئند کہا ہے تقرری کو. جی کنڈی صاحب نے خیر مقدم کیا، آپ بھی کر دیں جاتے جاتے اگر کنڈی صاحب نے کر ہی دیا ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب تک جو ان کی شخصیت ہے وہ ایک اچھے سیاستدان کی رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ تو کسی کے کچھ نہیں لکھا ہوتا کہ اس پوسٹ پہ بیٹھ کے وہ آئینی طور پر اپنی کیسی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں. مسئلہ آئینی ذمہ داری کا یہ ہے. میڈم بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اعتماد کیا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ میڈم، آپ کا بھی شکریہ. نادیہ مرزا صاحبہ بھی ہمارے ساتھ تھیں، ان کا بھی شکریہ. یشمین جمال صاحبہ کا بھی شکریہ. آج کے پروگرام سے یاد دیجیے گا اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کاکڑ صاحب کو اس کام کے لیے کامیاب کرے کہ جس کے لیے ان کی نامزدگی ہوئی ہے، اور وہ انتقال اقتدار ہے. جتنی جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہے، کیونکہ ان کا مینڈیٹ اتنا ہی ہے کہ وہ انتخابات کے لیے نگرانی کریں اس سارے پروسیجر کی کہ جو ہونے کے لیے جا رہا ہے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.